अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुअ्मिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। क़ाल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि शैइन सिक़ालतुन व सिक़ालतुल क़ुलूब ज़िक्रुल्लाह अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिक मन ज़ानत बिल सुरूर। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ अहबाब गिरामी, इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम का एहसान है आपके दरमियान हाजिर होना ये नसीब हुआ। मोहतरम शाह साहब की मोहब्बत है कि उनके अल्फाज, उनकी मोहब्बत, उनका लिहाज अल्लाह जल्ल शानुहु ऐसा होना अता फरमाए कि जैसा दोस्त गुमान फरमाते हैं। मैंने आपके सामने कुरान करीम से एक मुख्तसर हिस्सा तिलावत करने की सआदत हासिल की है और एक मुख्तसर हदीस मुबारक। अल्लाह जल्ल शानुहु ने इरशाद फरमाया है, यकीनन ईमान वाले तो वो हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उनको उसकी आयात पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनकी ईमान को और ज्यादा कर देती है, और अब वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के बाद शाम की तरफ। आप किसी मस्जिद तशरीफ ले गए, बेशुमार रश हो गया, आपका सुना गया, बेशुमार मखलूक जमा हो गई और आपसे अर्ज की गई कि कोई बात इरशाद फरमाए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान करीम की तिलावत शुरू फरमा दी। आप फरमाते गए, बहुत बड़ा मजमा था। आहिस्ता 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 मजमा कम हुआ। जब थोड़ा मजमा कम हुआ तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि आप लोगों ने मुझे फरमाया कि कुछ कलाम करें। तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के कलाम से बढ़कर कोई बात है? तो मैं अभी आपके सामने तर्जमा पढ़ते हुए ये सोच रहा था कि वो जो मौजू जिस पर मुझे इरशाद फरमाया गया है उसकी इब्तिदा भी हो गई और उसका इख्तिताम भी हो गया। इस आया करीमा की समझ आ जाए तो इब्तिदा और इंतहा का हसूल हो गया। इस नुक्ते नजर से तर्जमा एक दफा फिर समात फरमाइएगा जो गुजारिश मैंने की है। यकीनन ईमान वाले तो वो हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उनको उसकी आयात पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनकी ईमान को और ज्यादा कर देती हैं और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते। तो बात तो हाज़रीन महफिल तमाम हो गई। दूसरे हिस्से में मैंने जो हदीस शरीफ पेश की है उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर शय की सफाई का कोई न कोई नुस्खा है, और फरमाया दिलों की सफाई का नुस्खा जिक्रुल्लाह है, अल्लाह की याद। प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट, इस मौजू पर शाह साहब इरशाद फरमा रहे थे, और तिब के पहलू से मिसाल इरशाद फरमा रहे थे। यकीनन जितनी भी जिद्दत हो जाए, जितनी भी तहकीक हो जाए, वो जिद्दत और तहकीक ज़ाहिरी पहलुओं तक रहेगी, न्या खाना या बातनी हिस्सों तक उसकी रसाई नहीं हो सकती। तहकीक ज़ाहिरी है तो यकीनन ज़ाहिरी हिस्सों तक रहेगी, लेकिन जदीद ज़बान में भी जब इस न्या खाने को मुखातिब फरमाया जाता है तो उसे सेटल हार्ट कहते हैं। जिसे कुरान करीम ने कलब इरशाद फरमाया
یہ وہ سیٹل ہارٹ ہے، یہ وہ پمپنگ مشین نہیں ہے کہ جو پورے وجود کو خون سپلائی کر رہی ہے. وہ سیٹل ہارٹ ہے کہ جو خوشی میں ہم یہاں ہاتھ رکھتے ہیں کہ دل سے خوشی ہے، درد اور تکلیف میں یہاں ہاتھ رکھتے ہیں، کوئی کلام نہ بھی کرے تو جب وہ کسی تکلیف میں یہاں ہاتھ رکھتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ بہت چوٹ لگی. یہ وہاں کی بات ہے. اور وجود انسانی میں محترم خواتین و حضرات یہ مقام بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے. آنکھ ہے، دیکھتی ہے اور دیکھتی چلی جاتی ہے. وجود اسے قوت و صحت نصیب ہو، اسے روکنا محال ہو جاتا ہے. اسی طرح جو حسات انسانی ہیں ان کی ایک ایک پہلو کو آپ ایک ایک نزاکت کو جانچنا شروع کر دیں، بندہ حیران ہو جاتا. زندگی کی بے شمار خوش نمائیوں میں ذائقہ بڑی اہم چیز ہے، اور صرف زبان کا جو کنارہ ہے اگر اس میں کوئی کمی بیشی واقع ہو جائے تو آپ کو معلوم نہیں میٹھا کھایا ہے یا کڑوا کھایا ہے. لیکن یہ تمام حصے جو ہیں یہ مطیع ہیں، یہ حاکم نہیں ہیں. بھلے آنکھ ہو کہ نگاہ کا اٹھنا، سمع و بصر کے پہلو، یہ سارے مطیع ہیں، حاکم نہیں ہیں. وجود انسانی میں جو حاکم ہے وہ قلب انسانی ہے، اس لیے کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں بھلے وہ درست نہ ہو، بھلے وہ قانون سے تجاوز میں ہو، بھلے وہ اخلاقیات سے گرا ہوا ہو، اور جو عمل کر رہا ہے اس سے پوچھیں، وہ بھی شہادت دے رہا ہو کہ جو عمل میں کر رہا ہوں یہ درست نہیں ہے، اس سے پوچھو کہ کیوں کر رہے ہو، وہ کہے گا میرا دل چاہتا ہے. وہ زندگی جس کے افزانے میں بادشاہی کوئی دے دے، وہ زندگی کہ جس کے افزانے میں اپنے پیارے کوئی قربان کر دے، یہی دل جب اسے کہتا ہے کسی چٹان سے اپنے آپ کو گرا دے، وہ نہیں روک سکتا، وہ گرتا ہے. تو جب بات قلب انسانی کی ہوتی ہے تو یہ بادشاہ ہے، اور وہ بادشاہ نہیں ہے جو دنیا کے بادشاہ ہیں جن کے دربان کے دل کا حال وہ بادشاہ نہیں جانتا. اس کی مجبوری اسے دست بستہ کیے ہوئے ہے. یہ لازم نہیں ہے کہ وہ دست بستہ دل کے اندر کو محبت کا بھی پیمانہ رکھتا ہو. لیکن جب اس بادشاہ کی بات آتی ہے، وجود کلی طور پر، محترم خواتین و حضرات، کلی طور پر مطیع ہے اور حکم ماننے کا پابند ہے. اسے میں اور آپ اپنی زندگی کے زیر و بم میں دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. قرآن کریم نے قلب کو مخاطب فرمایا، اس میں اللہ کی یاد کا ارشاد فرمایا، اور اس کے وہ پہلو کہ صبح و شام سے دوام نصیب ہو، عجز و انکساری سے اللہ کی یاد کا فرمایا، اور عدم یاد میں فرمایا ہے کہ کہیں غافلوں میں سے نہ ہو جانا. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، خبردار خیال رکھنا غافلوں میں سے نہ ہو جانا. یہی اسی قلب میں جب آپ اس کی اپنی زمین اور دھرتی پر جائیں گے تو کیفیات کا گھر بھی یہی ہے، جہاں دوست کی محبت کا اظہار کر رہا ہے الفاظ میں، وہ الفاظ میں محبت نہیں ہے، وہ پنہاں ہے نیا خانے میں جو الفاظ میں ایک خوشبو یا مٹھاس لے کر پہنچ رہی ہے. حقیقتاً محبت یہاں نہیں ہے، محبت کہاں ہے؟ نیا خانے دل میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کیفیات کا گھر ہے. اور عجیب بات ہے احباب گرامی، محترم خواتین، کہ جہاں رشتوں کی محبت اور تقدس یہاں بستا ہے، وہاں دشمنی کی جو کڑواہٹ ہے وہ بھی اسی میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی تو ایک کیفیت. تو جب یہ گھر کیفیات کا ہے اور ہر طرح کا شور ہوا ہے تو بے شمار شور ہوگا، تو وہاں سکھ کیسے آئے گا؟ وہاں آپ کو امن چاہیے، وہاں آپ کو ٹھہراؤ چاہیے. اور عجیب بات ہے کہ یہ کیفی حصہ جب کسی خواہش اور خواہش کی پیروی میں جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میری تکمیلی ذرائع اس قابل نہیں ہے، لیکن اس کی خواہش اتنی بڑھتی ہے کہ وہ تکلیف پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے. جس کے مقابلے میں
اسلام صبر سکھاتا ہے، جس کی حصول اور گرفت کے لیے قرآن کریم فرمانے والا ربہم یتوکلون، وہ بھروسہ اپنے اللہ پر کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں اپنے اللہ۔ اب وہ رشتہ جو اس مشت غبار کو، جسے رب کائنات نے احسن تکوین، تخلیقی نمونہ ارشاد فرمایا، آپ غور فرمائیں، یہ سبزہ، یہ گھاس، اس کا ایک ایک تنکا، کیا یہ اللہ کی مخلوق نہیں؟ اس جیسا جو مخلوق بناتی ہے کیا ویسا ہوتا ہے وہ سبزہ؟ نہ رنگ سبز مل رہا ہے، نہ اس کی خصوصیات ملتی ہیں۔ اسی طرح ایک مچھر یا مکھی، وہ کوئی شے اس کا بنانا تو کجا، کوئی شے چھین کر لے جائے واپس لانا محال ہے، یہ قرآن فرماتا ہے۔ زمین و آسمان کو دیکھیں، اسی زمین کو دیکھیں کہ جسے بالعموم ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ تو ہے، یہ صرف ہے نہیں، اس کی خصوصیات کو جانچیں۔ اس پر ہم محفل سجائے بیٹھے ہیں، اسی کی مٹی اس مشت غبار کے وجود کا حصہ ہے، یہی ہمیں خوراک دے رہی ہے، ہماری بھوک مٹانے کا سبب ہے، اور جب پیاس ہو تو جو پیاس کی طلب بڑھتی ہے، اس پیاس کا علاج بھی اسی کی سینے سے اللہ ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ وہ جو آسمان برستا ہے، یہی اسے اپنی آغوش میں لی ہے اور ہماری پیاس بجھانے کا سبب ہے۔ پھر صرف زمین نہیں ہے، یہ ہمارے بیٹھنے اٹھنے اور چھاؤں کا سبب نہیں ہے، یہی رہائش پذیر ہیں، یہیں پر چلتے ہیں، اتنی نرم ہے کہ ایک انگلی سے کھودنا شروع کر دو کھدتی چلی جاتی ہے۔ اس کے سینے پر ہزاروں منزلہ بلڈنگ تعمیر کر لو، یہ کھڑی ہے، اسی پر چل رہے ہو، اسی کی رعنائیوں میں جی رہے ہو، یہی تعفن سے بجاتی ہے۔ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اسی کی آغوش میں اتر جاتی ہے، تو جب اس کی آغوش میں اتر جاتا ہے وہ جس کا نام ہے، لیکن جب فوت ہوتا ہے تو نام نہیں لیتے، کیا کہتے ہیں؟ میت، ڈیڈ باڈی۔ تو وہ اس وقت اس کے تعفن جو وجود کا، اس کو بھی یہ بچا لیتی ہے، اس کا بھی پردہ بن جاتا ہے۔ پھر یہ فضا، پھر یہ وسعت آسمان کی قرآن کریم مثالیں دیتا ہے، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ تو ان تمام حصوں کو دیکھیں، کسی مخلوق کی تحقیق پر چلے جائیں۔ میں ایک دفعہ تحقیق دیکھ رہا تھا برف سے متعلق، تو وہ سائنٹیفکلی سرچ مائکرو وہ جو ہے اچھے ان سے وہ دے رہے تھے، کہہ رہے تھے ایک برف کا جو گالا گرتا ہے اس میں کتنے ہی ذرات ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنا شمار وہ بتا رہے تھے، اور عجیب بات وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ذرہ دوسرے سے نہیں ملتا۔ ایک گالا، اس میں کتنے ہی ذرات ہیں اور ایک ذرہ دوسرے سے نہیں ملتا، اور اس کی تصویر لگائی انہوں نے، ایسے لگتا ہے جڑی بڑی خوبصورت، جیسے نقاشی ہو، خوبصورت پھول ہو، اور ایک ذرہ دوسرے سے نہیں۔ اس تمام مخلوق میں جس کا کوئی حصہ، کوئی ذرہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا، اس تمام میں حضرت انسان کو اس نے فرمایا احسن التقویم، میری تخلیق کا نمونہ یہ انسان ہے جسے میں نے پیدا فرمایا، اسے میں نے اپنی نیابت عطا فرمائی۔ یہ وہ ہے کہ جسے میں نے اس حصے کا یہ چاہ سکتا ہے آئیدر ویز، ہاں میں بھی اور انکار، لیکن اس سے میں نے وہ خصوصیات عطا فرمائی ہیں کہ یہ صرف عبادت نہیں، میری رضا اور قرب کی نہ صرف چاہت منازل طے کر سکتا ہے، وگرنہ تو فرشتوں کا سردار ہیں جبرائیل امین۔ آپ کی قوت، امانت و صداقت پر قرآن کریم شہادت دیتا ہے۔ قرب الہی کی بات آئی تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سدرۃ المنتہا سے میں تو ایک قدم آگے نہیں جا سکتا، تجلیات ذاتی نہیں برداشت ہو سکتی مخلوق سے،
تو جب رضا کے بعد قرب کی بات آتی ہے تو صرف قرب نہیں ہے، قرب کے منازل اور ان منازل کے ساتھ تجلیات ذاتی ہیں، اور فرشتوں کا سردار عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم آگے نہیں اٹھا سکتا. اور رب کائنات نے اس مخلوق کو پیدا فرمایا کہ جو اس کے جاننے، اس کے قرب کو نہ صرف چاہ سکتی ہے، اس میں ترقی کر سکتی ہے. یہ آیا کریمہ آپ غور فرمائیں جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ انما المؤمنون الذین، ایمان والے کیسے ہیں؟ صاحب ایمان قرآن فرما رہا ہے کہ وہ کیسے ہیں؟ اذا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر جب اس کے سامنے آئے. اب پھر آگے بات قلوب کی ہے، اور قلوب کون سا حصہ ہے جو بادشاہ بھی ہے اور کیفیات کا گھر بھی ہے. اب اس گھر کو کیسے ہم نے سجا رکھا ہے؟ کیا اس میں بے شمار شور و غوغا ہے یا امن ہے؟ اس انحصار اپنے اس اعمال پر آئے گا جیسے ہم نے اپنے اس قلب کے گھر کو سجا رکھا. اب اس کی سجاوٹ ویسے ہو جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جن کے صدقے اس خلق میں سوچو کتنی کا مخلوق اور اقسام، اشرف الخلق ہونا نصیب فرمایا. ہمیں دنیا میں کسی صاحب اختیار کا قرب حاصل ہو، اس سے پوچھیں کہ بہت بڑی شخصیت کا قرب، وہ دیکھتا، وہ بولے نہیں، اس کا وجود اور اس کا چہرہ بتلا رہا ہوتا ہے. اور جسے قرب الہی نصیب ہو، صاحب اختیار بھی محتاج ہے. کل من علیہا فان، وہ بھی فنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، اس نے بھی چکھنی ہے. عارضی اور فانی جہان کے عارضی فرق ہیں، اور وہ قرب پر حیثیتوں کے فرق سے بڑی مسرت دے رہا ہے. اور وہ جسے اس نے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا، اشرف الخلق، اس میں اپنا حبیب مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. جب ارشاد فرماتا ہے نا قرآن کریم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. بالعموم ہم جو تجزیہ کرتے ہیں یا سوچتے ہیں روانی کا سوچتے ہیں کہ زندگی کی روانی، یعنی سانس چل رہی ہے، یعنی خوراک مل رہی ہے، یعنی صحت ہے، یعنی اولاد ہے، گھر ہے، کوئی خواہش کی جائز، اسے اللہ نے پورا فرمایا. کس کو ہم دیکھ رہے ہیں؟ روانی کو. کبھی سوچا ہے کہ تھا ہی نہیں اور اس نے ہونا تھا فرمایا. نان ایگزسٹنس کو ایگزسٹنس، ایک دفعہ اسے سوچیں. ہو کے روانی اور بات ہے، تھا ہی نہیں، نہ ہونے کو اس نے ہونا تھا فرمایا. اور اللہ فرماتا ہے تمام مخلوق پر وجہ رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم بیٹھے تھے، غالباً 2 دن پہلے بات ہو رہی تھی، تو اکثر ہوتا یہ ہے کہ کہیں بھی حاضری ہو تو اتنی ایک مصروفیت ہوتی ہے کہ میں وہاں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا گزارش پیش کرنی ہے، موضوع کیا ہے. تو کل ایسے ہی بات ہوئی، حالانکہ وقت نہیں ملا کہ میں کوئی تیاری کر سکتا. تو میں نے چوری اورنگزیب سے ایسے بات ہوئی، میں نے کہا چوری صاحب کیا کہتے ہیں، دوستوں سے کیا گزارشات پیش کروں. ہر عجیب بات انہوں نے کی اور بڑے سادہ سے لفظوں میں کہی. وہ فرمانے لگے مفہوم عالی ہے، اور مجھے وہ بات ایسی لگی کہ میں اس کے بعد بولا نہیں. ابھی تک اس بات کی سوچ اور اس بات کی مٹھاس میں ہوں. وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت عشق رسول کی بات ہے، اور عشق رسول کے دعوے ہیں ہمارے، اور عشق رسول ہی بنیاد ہے عشق الہی کی، اور ہم عشق الہی تک پہنچ نہیں پاتے. ہم کہاں خطا کھا جاتے کہ یہ دعویٰ کہ دعوے عشق مصطفیٰ اگر ہمیں اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کرنے تک نہیں پہنچا رہا، تو پھر ہم نے اپنے اس قلب کو کھنگالنا نہیں ہے اور دیکھنا نہیں ہے، تو پھر اور کیا ماجرا ہو. تو میں سوچ رہا تھا کہ بڑی سادہ سے الفاظ میں عمومی گفتگو میں انہوں نے بات کی،
اور قرآن فرماتا ہے کہ جو ایمان والے اشد حب للہ، صاحب ایمان کی شان قرآن بیان فرماتا ہے اشد حب للہ، کہ ان کی اللہ سے محبت شدید ترین ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی محبت نہیں ہوتی۔ اور نصیب کہاں سے ہوگی؟ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو ہدیہ عقیدت ہے، یہ جو امتی کی امتی کا وہ قیمتی رشتہ کہ جس روز رشتے بھول جائیں گے، جس روز رشتوں کے نام کو سامنے دیکھا ہوا بندہ بھول رہا ہوگا کہ رشتہ کیا ہے، اس روز بھی وہ رشتے کی قوت نصیب ہوگی جو امتی کی ہے۔ تو یہ صدق کہ اس اظہار اور دعوے کے بعد ہم ایسے لوٹ جائیں اس کے الہی تک نہ پہنچ پائیں، کہاں خطا آ رہی ہے، کہاں ضرورت ہے مزید دھیان کی، مزید باریکی کی۔ تو پھر سمجھ آتی ہے کہ جیسے وجود کو پمپنگ مشین کی ضرورت ہے، اسی طرح نور ایمان کی تقویت میں قلوب کا وہ روشن ہونا کہ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے جلا نصیب ہو۔ ثم تلیل جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ جو شان صحابہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ ظاہر سے لے کر، اس خال سے لے کر نہاں خانہ دل تک، ایک ایک ریشہ، ایک ایک ذرہ اللہ کے نام سے جلا نصیب۔ یہ وہ موضوع ہے کہ جس موضوع پر پھر بات آتی ہے تصوف کی۔ تصوف شریعت کے مقابلے نہیں ہے، تصوف سکھاتا ہے کہ شریعت پر عمل کرنا کیسے اور کس صدق سے ضروری ہے، یہ نزاکت سے آگاہ کرتا ہے۔ قرآن و سنت حدود و قیود ہے، باہر کوئی حق ہے نہیں۔ اور جب بات تصوف اور قلوب کی آتی ہے تو میں ذکر کی آیا کریمہ دیکھ رہا تھا، اور میرے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ رب کائنات فرماتے ہیں اور اپنے پروردگار کو دلی دل میں یاد کریں عاجزی اور خوف سے، اور اونچی آواز کے بغیر صبح و شام، یعنی ہمہ وقت، اور کبھی بھولنے والوں میں شامل نہ ہونا۔ اب جب قلب کی بات کی، پیوریفیکیشن آف ہارٹ کی بات کی، آپ غور کریں، رشتے پہلے بھی تھے، رشتے آج بھی ہیں۔ والدین کو والدین پہلے بھی کہا جاتا تھا، آج بھی کہا جاتا ہے۔ اولاد پہلے بھی اولاد کہی جاتی تھی، آج بھی کہا جاتا ہے۔ بہن اور بھائی کے رشتے پہلے بھی کہے جاتے تھے، آج بھی کہے جاتے ہیں۔ رشتوں کے نام ہیں نا یہی۔ دوستوں تک جانے سے پہلے میں نے ذات سے بات شروع کر دی ہے، آپ بھلے دوستوں تک چلے جائیں، دوستی کا لفظ پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے۔ مجھے رشتوں کی حقیقت بتاؤ، پہلے کیا تھی اور آج کیا ہے؟ الفاظ، انداز، آواز میں ایک ہی ہے، کہاں فرق پڑ گیا؟ یہاں کا فرق رشتوں کا رشتہ رہنے کوئی نہیں دیتا۔ آج بھی دوست ہیں، آج بھی والدین ہیں، اپنے ہاتھ اولڈ ہوم میں جب چھوڑ کر آتے ہیں تو کیا والدین کا رشتہ کوئی نہیں ہوتا؟ رشتہ ہے، لیکن یہاں کی جب ربط کمزور ہوتا ہے تو رشتوں کے نام رہ جاتے ہیں، اس نام میں قوت نہیں رہتی، حقیقت نہیں رہتی۔ تو یہی بات جب آپ لے کر آؤ گے بارگاہ عزی میں، اور رب کائنات فرما رہا ہے کہ میرا کلام ان کے سامنے پڑھا جائے تو وہ تڑپ اٹھتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں۔ اب جب ڈر پر آپ آتی ہیں تو اس سے ترجمے میں تقوی، صاحب ڈر کو متقی۔ تقوی کیا ہے؟ ڈر۔ تو تقوی اور ڈر، تو جب بات ڈر کی آتی ہے تو جان کی بھی جو جانے کا ہے اسے کیا کہیں گے؟ ڈر۔ مال کے لٹ جانے کو، نقصان کو، چوٹ کے لگ جانے کو کیا کہو گے؟ ڈر۔
ایک ڈر ہوتا ہے محبوب کے روٹھ جانے کا. مجھے بتاؤ کون سی زبان میں اس کو بیان کر پاؤ گی؟ اس کے لیے درد چاہیے، یہ الفاظ سے سمجھ نہیں آتا. اور درد کے لیے رب کائنات بتا رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے، رہنمائی فرما رہا ہے. کیسا کرم ہے اس کا کہ محتاج کی ضرورت ہر لحظے ہر جگہ پوری فرما رہا ہے، بتا رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے، سکھا رہا ہے. عز و انکساری سے اپنے اللہ کو یاد رکھو. خیال کرو کہ تم پر غفلت نہ چھائے. غفلت چھائے گی تو یہ جو قلب انسانی ہے اس میں شیطان اپنی سونڈ ڈالے گا، اپنی خواہشات کا اسیر ہوگا. اور حق سے دور ہونے والوں کو قرآن فرماتا ہے کہ خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے یہ لوگ. یہ آیت ہے قرآن کی. رشتوں کے نام رہ جائیں گے، وہ محبت کی حقیقت نہ رہے گی. یہ ہم اپنی زندگی سے دیکھ. لیکن جب اللہ جل شانہ کی آیات پڑھی جائیں اور ایمان کے بڑھنے کا سبب ہوں اور خوف ہو، اور خوف یہ نزاکت سے کھائے کہ کوئی سوچ بھی ایسی نہ آئے جو عند اللہ ناپسندیدہ ہے. اب آپ غور فرمائیں امتی کے رشتے کی صداقت کو. سمجھ آئی کہ امتی کا رشتہ کیا ہو، اظہار محبت اور اس کے پیمانے اور اس کی شہادتیں کیا ہیں. پھر کسی کلام کی ضرورت نہیں ہے، کسی بآواز بلند اعلان کی ضرورت نہیں ہے. زندگی چل رہی ہے، روانی ہے. جس دن یہ روانی ختم ہو جائے اس دن رشتوں کے نام ختم ہو جاتے ہیں. میں پہلے کیا ہے اس دن کہتے ہیں میت ہے، نام کوئی نہیں. تو اس روانی میں ہماری ضروریات بھی ہیں اور ان ضروریات کی تکمیلی ذرائع، اپنے پاس استعداد ذہنی بھی وجودی بھی، حصات انسانی باڈی سینسز ایک ایک حصہ. تو یہ روانی ہے، چل رہی ہے. نگاہ بھی اٹھ رہی ہے، کان بھی سن رہے ہیں، زبان بھی کلام کر رہی ہے، وجود کو خوراک بھی مل رہا ہے. سردی و گرمی تپش ہر حدت کے پہلوؤں سے گزر رہے ہیں. تو روکی ہوئی تو زندگی کو. تو جب گزر رہی ہے تو کیسے گزر رہی ہے؟ آپ اپنے دوستوں سے، اپنے گردوں پیش سے جب ہم بیٹھتے ہیں، آپ خیال فرمائیں ہماری ذیلی جو نشستیں ہوتی ہیں دوستوں کی، اس میں کوئی کام کاج نہ کرتا رہا ہو اور عرصے بعد دوست ملے اور وہ پیچھے رہ جائے تو اس سے سارے پوچھو تم کیا کرتے رہے ہو؟ باقی ترقی کر گئے، باقی کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے رہے. تو ہم آپس میں بات کرتے ہیں. آپ اپنی دوستوں کی نشست سوچیں، اگر کسی کو کہی نہیں ہوگی نا تو اس محفل کی سنی ضرور ہوگی. یار آپ کیا کرتے رہے، بڑا وقت ہے. تو وہ جو کچھ نہیں کرتا رہا گزر اس کی بھی گئی، اور جو کچھ کرتا رہا زندگی اس کی بھی گزر گئی. تو سمجھ آئی کہ زندگی میں گزرنا ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا. ایک ایسا عمل ہے جس میں کسی کے پاس اختیار نہیں ہے. وہ بھی زندگی گزار گئے جنہوں نے نہ صرف انکار کیا، مقابل خدائی کے دعوے کیے، جنتیں بنائیں، گزر گئے. تو جب وہ گزر گئے، بسنے والے زمین کے سینے پر بسنے والوں سے تعداد زمین کے سینے اندر دفن کی زیادہ ہے. تو وہ جو ہم رہ رہے ہیں کیا ہم رہیں گے؟ تو یہ دائرہ ہے زندگی کا، کروٹیں ہیں، مختلف مراحل ہیں جن میں ہم نے گزرنا ہے، گزر رہے ہیں. دیکھنا ہے کہ کیا کر رہے ہیں. جو فرصت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی، جو اس نے وصف پسند فرمائے، اس فرصت میں جو ہمارا اختیار ہے ان اوصاف کے اختیار کرنے میں ہم نے کیا محنت کی، کیا مجاہدہ کی. جب اس حقائق کو دیکھو گے، جانچنا چاہو گے تو پھر بات فیصلے کی آئے گی. فیصلہ یہاں ہے. جس قلب کی بات کر رہے ہیں، جس پیوریفیکیشن کی بات کر رہے ہیں، وہ یہاں ہے. تو جب یہاں کی بات آتی ہے معزز خواتین و حضرات، میں نے عرض کیا کہ وہ زندگی جس کے ذہنے میں بندہ دنیا دے، اس کے خاتمے کا یہاں سے حکم صادر ہو جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مر جاتے ہیں. تو اس کے فیصلے کو جب دیکھو گے تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے
ان کے سامنے جب آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کی ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں. تو صاحب ایمان ایک بندگی غیر مشروط اطاعت. لفظ مسلمان کا سادہ اور سہل ترجمہ جو ہے وہ فرما بردار ہے. فرما بردار کسے کہتے ہیں؟ جو تعمیل حکم کرے. اور جب قلب کی بات آتی ہے تو رکوع و سجود، انفاق فی سبیل اللہ، ہر پہلوؤں میں بات صدق کی آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 لوگ اللہ کے حضور پہلے حصوں میں آئیں گے، پیش ہوں گے، جن کا حساب ہوگا. ان میں سے ہر ایک سے سوال ہوگا، اور ان 3 میں سے ایک سے سوال ہوگا. اللہ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ میں نے تجھے زندگی عطا فرمائی، قوت عطا فرمائی، جو کچھ میں نے تجھے عطا فرمایا تو نے کیا کیا؟ عرض کرے گا بار الہ تو نے مجھے زندگی دی، تو نے مجھے مال و دولت دیا، سب کچھ دیا، میں نے ساری زندگی تیری راہ میں لگایا. مالک فرمائے گا تو چاہتا ہے کہ لوگ تجھے غنی کہیں، تو چاہتا تھا کہ تیرے بانٹنے کے چرچے ہوں، تو جیسا کوئی مخلوق نے کہا بڑا غنی ہے، بڑا دیندار ہے. اب انفاق فی سبیل اللہ قرآن کریم کی آیات میں، لیکن جب یہاں کا فرق آیا تو روز معاشر انصاف کا دن، کہ جس دن انصاف ہوگا اور جس کے ساتھ انصاف ہوگا سزا میں بھی جاتے ہوئے وہ انکار نہیں کر سکے گا کہ انصاف نہیں ہے. وہ یہ کہے گا کہ ظلم میں نے ہی کیا ہے، مالک نے انصاف کیا. رعایت مانگے یہ الگ بات ہے، اور جو فیصلہ ہو اس کے خلاف کوئی نہیں کہہ سکے گا. کیوں؟ عین حق ہوگا. اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ تو نے جو کچھ خرچ کیا تو نے چاہا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، مخلوق نے تجھے سخی کہا، آج تیرا کوئی حصہ نہیں. تو یہ بات، یہ معاملہ کہاں کا ہے؟ یہاں کا ہے. رشتوں کی بات کی، خوف خدا کی بات کی، ان حصوں کی کہ جب ہم دنیا میں جو امور اختیار کر رہے ہیں ان کی بات کی. آپ ایک ایک حصوں کو لے کر آؤ، بات کی اصل اور بات کا کل حصہ وہ یہیں آ کر رکے گا. تو جب یہاں آ کر رکے گا تو کیا اس کی صفائی کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا خواہشات، کیا شیطانی وساوس، کیا معاشرے کی خرابی اس پر اثر انداز نہیں ہوتی؟ تو جو وہ اثر انداز ہوں گی تو اس کی صفائی کا نسخہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب سمجھ آتی ہے عشق مصطفیٰ اس کا حصول کیسے ہے. وہ محبت کے جو محبتوں کا بھی سیرا ہے، اللہ جل شانہ سے ایسی محبت ہو کہ اس کا ذکر آئے تو دل ڈر جائیں. قرآن فرما رہا ہے، بندے مومن کی معراج بیان فرما رہا ہے. اور توکل ایسی عجیب کیفیت ہے محترم خواتین و حضرات توکل کی. اللہ یہ نصیب فرمائے، اس محتاج کی محتاجیوں کی آزادی کا سبب ہو جاتی ہے. ہم آدھی زندگی بغیر پیش آئے اپنی سوچ میں ہی محتاجی کی نظر کر دیتے ہیں، اور توکل علی اللہ نصیب ہو جائے بندہ مستغنی ہو جاتا ہے. ہر حصے کا اصول ہے. آج یہاں حاضری کا موقع تھا، آپ بھی تشریف لائے، بڑا لمبا سفر کرنا پڑا، سب کو ایک الگ سفر کرنا پڑا. اللہ سب کا آنا ایک ایک قدم قبول فرمائے. میں نے یہاں حاضر ہونا تھا، میں نے بھی یہاں کا رخ لیا، تو یہاں آنا مقصود تھا، تو پھر یہ راستہ، یہ سارا سبب اختیار کرنا. تو جب ایک نشست بے معنی نہیں ہے کہ اس کا راستہ، اس کی منزل اور اس کا چناؤ اور اس کے لیے جدوجہد درکار ہے، تو کل حیات کیا بے معنی ہے کہ ایسے پیدا ہو گئے ہیں، ایسے خاندان ہو گئے ہیں، افزائش نسل ہو گئی ہے، صحت اور بیماری، اور مر گئے. ایک چڑیا میں اور پھر اسے جسے اس نے نعمت عطا فرمائی، کیا فرق ہے؟ تو جب ان حصوں کو دیکھیں گے، اور توکل وہ حیثیت ہے کہ بندے مومن کی دونوں پہلوؤں میں اسے کامیابی ہو تو شکر اس کا کرتا ہے،
اسے دکھ اور تکلیف و صبر کر کے اس سے مدد مانگتا ہے. جس کا یہ تعلق نصیب ہو جائے اپنے اللہ سے. ایک سادہ لو دئی انسان تھا. مجھے انگلش اتنی ہی آتی ہے جو ضرورت کی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں یا جس ایج گروپ کے بیٹھے ہیں، اگر میں کوئی پنجابی کا حصہ بھی بیچ میں بولوں تو آپ کی اکثریت نہ سمجھ پائے. بلکہ آپ لوگوں کا کلام میں سنتا ہوں کبھی کبھی، عرفانہ کلام بڑا خوبصورت اپنی نشستوں میں آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں بھی محظوظ ہوتا ہوں. تو ایک غریب سا آدمی تھا. اس نے ایک گدھا رکھا ہوا. تو وہ کہیں جنگل میں نکلا تو بھیڑیا کھا گیا. اب وہ نیم مجذوب سا بندہ تھا، اور یہ حقیقی واقعہ ہے. تو وہ گاؤں میں جدھر جائے تو وہ کہے کہ مارے آپ نہ پگیڑیں دے. جدھر جائے تو یہ صدا، وہ کسی کو کچھ نہ کہے، یہ صدا بولے مارے آپ تے نہ پگیڑیں دے. محترم سامعین کرام، گاؤں والے نے کہا اس کو کوئی شے لے دو، اس کی ہاں پڑ جائے گی پوری آبادی کی. انہوں نے یقین مانے اسے اسی طرح کا ایک جانور لے کر دیا کہ اب بابا تو خوش ہو. اس نے کہا دے میں آپ تے نہ گرائیاں دے. دیکھو جسے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجذوب ہے، اسے کیسا رشتہ اور کیسی خوبصورت کیفیت نصیب ہے کہ کسی جانور نے اس کا جانور مارا، اسے معلوم ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، فرما رہا ہے مارے آپ تے نہ پگیڑیں دے. گاؤں والے کہہ رہے ہیں کہ اب صبر کر جا، یہ ہم تجھے لے دیتے ہیں. وہ کہتا ہے دے میں آپ تے نہ گرائیاں دے. اب آپ غور فرمائیں، کیا میرے اور آپ کی زندگی میں توکل کی یہ خوبصورتیاں، یہ دانائیاں ہیں، یا ہمیں لوگوں، رشتوں اور حیثیتوں کی خواہشات ہیں؟ ہم ماپتے ہیں کہ کس سے تعلق ہو. کبھی تعلق ماپ کر بنائے گئے؟ تعلق کی ڈیفینیشن میں گلوبلی کسی قوم، کسی کلچر کی بیسٹ نوم میں مجھے یہ کوئی بتائے کہ کیا تعلق سوچ کر فائدے کے لیے جو تعلق بنائے اسے تعلق کے پیمانے پر آ سکتا ہے، تولا جا سکتا ہے؟ آج کے تعلقات کو ترازو میں رکھ کر پھر مجھے بتائیں کہ کیا میں غلط سمجھ رہا ہوں یا ہمارے تعلقات ایسے ہو گئے. تو معزز خواتین و حضرات، یہ ایسا نازک موضوع ہے کہ اسے چھوڑا نہیں جا سکتا، اس سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی. اس لیے کہ جب اصل میں آنکھ بند ہوگی تو بھی سمجھ آنی ہے، اور آج جو ہم آنکھ یا پلک چپک رہے ہیں آج بھی سمجھ آ رہی ہے کہ وہ جو رشتے جن پر جان نچھاور کی جاتی تھی، جن کے تقدس کی قسمیں کھائی جاتی تھیں. ایک چور سے کسی نے، دوست اس کے چور نے کہا کہ فلاں گاؤں میں جا کر ہم نے ڈاکہ ڈالنا ہے. اس نے کہا کسی اور گاؤں کا انتخاب کرو. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ وہاں ہماری دھیان یعنی بیٹی بھی آئی ہوئی ہے، ڈکیت ہیں. یہ حقیقی واقعہ میں بتا رہا ہوں. نام لینا یا آبادی کا نام لینا مقصد نہیں ہے، مقصد ایک مثال دینا ہے. تو اس نے کہا میں جانتا ہوں تمہیں، تمہارے خاندان کو، تمہارے ہاں وہاں کا کون شادی شدہ ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے صفائی کرنے والے جو کمی ہیں ان کی بیٹی اس گاؤں میں ہے. وہ آبادی جس کی کوئی خاتون دوسری آبادی میں بیاہی گئی ہے، ڈکیت اس خاندان کا اور اس آبادی کا لحاظ کر رہا ہے. مجھے بتائیں عین رشتوں میں لحاظ ہے یا مجھے غلطی لگ رہی ہے؟ آج جو رشتے ہیں ان کے جو لحاظ ہیں، آپ خاندان میں آ جائیں، ہمارے کلام میاں بیوی کا جو کلام، مجھے بتائیں کیسا رشتہ ہے میاں بیوی کا؟
جو بائی چوائس ہے، اور ایسا رشتہ ہے کہ کوئی پردہ نہیں رہتا، کوئی فاصلہ نہیں رہتا. مجھے بتائیں ہمارے کلام یا ہمارا جو اعتبار اس رشتے کا ہے اسے بھی ترازو پر رکھ کر تولا جا سکتا ہے؟ وہ اولاد کہ جس اولاد کی خوراک کے لیے پرندہ چونچ میں لے کر جاتا ہے نا، یہی انسان کی مثال ہے. وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے لیکن کہتا ہے اپنی اولاد کو جو ہے یہ میں نوالا دے دوں. مجھے اس کے تقدس کو ترازو میں رکھ کر بتاؤ. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ رب کائنات نے جس شے کو جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا عین مقصد کے مطابق نہ ہو تو پھر وہاں سکھ ہو نہیں سکتا. آج دنیا کی گلوبلائزیشن اور اس جدت نے، اس ترقی یافتہ یا ترقی پذیر کیفیت اور حال نے کیا ہمیں سبق نہیں دیا؟ کوئی انسانی معاشرے کی ترقی مجھے بتا دیں کہ جس اصول پر اس نے ترقی کی کسی معاشرے نے، میں مسلمان غیر مسلمان نہیں کہہ رہا، مسلم غیر مسلم کی بات نہیں کر، میں کل معاشرے کی بات کر رہا ہوں. مجھے بھی آسٹریلیا سے لے کر اس کے سمندر سے لے کر امریکہ کے ویسٹ کوسٹ تک سفر کا موقع ملا ہے. آپ بھی ساری زندگی بسر کر رہے. مجھے کوئی ایک معاشرہ بتا دیں جس معاشرے نے ترقی کی ہے اور وہ اصول جس پر اس نے ترقی کی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نہ ہو. آرام سے جائزہ لیں، حقائق ہیں. تو جب ہم اپنی اس محبت اور عشق میں صداقت نہیں لائیں گے توکل تک کیسے پہنچیں گے محترم خواتین و حضرات؟ تو جب بات کیفیات قلبی یا پیوریفیکیشن آف ہارٹ کی آئے گی تو پھر ایمان کا حصہ کہ اپنے اللہ کے روبرو ہیں. ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ احسان بیان فرمایا، ایسے اللہ کی عبادت کر رہا ہو جیسے اپنے اللہ کو دیکھ کر عبادت کر رہا ہو. اور اگر یہ درجہ نہ ہو تو کم از کم یہ درجہ تو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اور آپ روبرو ہیں، حدود و قیود میں ہیں. آپ نہ تشریف فرماؤ، کیا میں یہی اسی طرح بیان کر رہا ہوں یا یہاں سے بیان نہ ہو رہا ہوتا؟ آپ ایسے ہی ہمت انگوش ہوں. ایک بندے کا دوسرے بندے کے روبرو ہونا حدود و قیود میں لا رہا ہے. جب ایمان کی یہ بلندی نصیب ہو، میرا اللہ جو ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے، اس کی ذات علیم ہے، وہ ازل سے جانتا ہے جو اب میرے دل میں سوچ ہے، عمل نہیں سوچ، وہ بھی جانتا. اور یہ ایمان کی کیفیت اور چاشنی نصیب ہو اور توکل یہ ہو کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں، یہی کیفیت ہوگی تو پھر آیا کریمہ کی تلاوت ہوگی تو دل ڈر جائیں گے. اسے معلوم ہے کہ میں اپنے اللہ کے روبرو. اب یہ روبرو ہونا اس مشت غبار کا کیسے نصیب ہوا؟ بے شت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب نے اس بندے کو جو اپنے جیسے کو ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتا اسے اپنے اللہ سے روبرو کر دیا. تو کتنا بڑا احسان ہے. اب جب بات توکل کی آتی ہے تو قرآن کریم ساری باتیں بیان فرماتا ہے، تشنگی نہیں چھوڑتا. وہ کیسے ہے توکل؟ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ لوگ کہ قائم کرتے ہیں نماز کو اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ومما رزقناہم، کیا کہتے ہیں؟ میں نے اتنا دیا. اور وہ فرما رہا ومما رزقناہم، پہلے مانو دیا اس کا ہے، دیا اس کا ہے جس کے حکم پر خرچ کر رہے ہو. کہہ رہے ہو میں خرچ کر رہا ہوں، خرچ جو کر رہے ہو یہ توفیق بھی اس کی ہے. بات توکل کی ہو، بات بندگی کے رشتے کی ہو، بات اس ایمان کی خوبصورتی کی ہو کہ جو ان حقائق کو سمجھا دے کہ وہ تو میرے دل کے نہاں خانے میں جو پنپ رہا ہے آج ابھی نہیں ازل سے جانتا ہے. تو محترم سامعین کرام، نماز، اس کی تیاری، اس کی ادائیگی ایک ایک نکھار، ایک ایک خوبصورتی سے ادا کرنے کی ضرورت ہے ہمیں.
مساجد میں محافل میں نماز پڑھتے ہوئے ہماری حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس طرح ہم رکن ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ان ارکان کو فقہ پر تحقیق میں لائیں نماز فاسد ہو جاتی ہے جیسے ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو تیاری ہے، ہم یہاں آئے، یہاں آنے اور اس محفل کی نشست میں نے بھی دیکھا کہ میرے گریبان کا بٹن بند ہے کہ نہیں ہے، پہننا اور اڑنا کیا ہے۔ تو فانی جہان میں فانی مخلوق مل رہی، مالک کے حضور پیش ہونا اتنا دھیان بھی نہ ہو جیسا ہم ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے رکھتے ہیں۔ پوری توجہ اور پوری دھیان سے جو نماز آپ ادا کریں گے وہ نماز کی ادائیگی آپ کو احساس دے گی کہ ہاں میں نے نماز ادا کی۔ بے شک جس نماز کو دل پرکھ کر دیکھ لیں، اس کے ترجمے ان ارزات جو اللہ کے حضور عرض کر رہے ہیں، وہ عرضی جو اس کے حضور دعا کر رہے ہیں، پورے دھیان سے آپ وضو کی تیاری سے لے کر ادائیگی تک ایک ایک رکن کا دھیان کریں اور متوجہ ہو کر نماز ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نمازی جب متوجہ ہو کر نماز ادا کرتا ہے اللہ کریم اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جب نمازی اپنی نماز سے توجہ ہٹا دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ بھی اس سے توجہ ہٹا فرماتے۔ تو یہی تو سبب ہے کہ نماز کی ادائیگی کے ساتھ بھی حیائی ہماری وجودوں میں جڑی ہوئی ہے، جو ہو نہیں سکتا۔ نماز کی ادائیگی یہ فرمایا جا رہا ہے الذین یقیمون الصلاۃ، توکل عطا کرے گی، صدق عطا کرے گی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہ جب ہم بات کرتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کی، ایک ہی ترجمہ ہمارے معاشرے میں لیا جاتا ہے کہ پیسہ دے دو، پیسہ خرچ کر دو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کسی کے پاس علم ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے، کسی کے پاس وجودی قوت ہے وہ کس کی دی ہوئی ہے، کسی کے پاس حیثیت ہے وہ کس کی دی ہوئی ہے، کس کی عطا۔ جس کے پاس جو وصف ہے اللہ نے دیا ہوا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اسے جائز جب آپ خرچ کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، وہ انفاق فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ یقیناً روپے پیسے کا خرچ بھی انفاق فی سبیل اللہ میں داخل ہے، لیکن صرف یہی ایک کہہ دیا جائے یہ درست نہ ہوگا۔ تو اب دوسرا وصف جو بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جسے جو خصوصیت اللہ نے عطا فرمائی ہے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے۔ اب جب اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوگا تو مخلوق کی ہی طرف کرنا ہے، خالق تو خود عطا فرمانے والا ہے۔ وہ فرماتے تم سے اس نے کچھ نہیں لینا، تمہیں جو ضرورت ہے وہ فرماتے وہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ تو یہ کیفیت اور اپنے معاشرے میں آپ غور فرما رہے ہیں کہ مما رزقناہم، اس ایمان کے ساتھ اور یہ حصہ نصیب ہو ينفقون، خرچ کرنے کا۔ تو یہ جو تلخیاں ہیں ہمارے معاشرے، جو ہماری آراء کا اختلاف ہمیں مقابل لا کر کھڑا کر دیتا ہے، جو ایک قوم کو ہجوم کی کیفیت میں ڈھال دیتا ہے، کیوں؟ جب ہم اپنی اپنی عطا کا جو استعمال ہے وہ جائز حدود میں کریں گے تو معاونت آئے گی، اظہار آئے گا، لحاظ آئے گا۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اور فرمایا یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں۔ سچا ایمان ظاہر اور باطن دونوں حصوں میں آ جائے گا۔ محترم احباب گرامی، قرآن کریم ہے، ایک درد ہے، اپنے بہن بھائیوں اور ماؤں بہنوں بیٹیوں کے درمیان بیٹھا ہوں، اللہ اور اس کے حبیب کے نام پر گزارش کر رہا ہوں، سارا رات بھی میں سے ایک آیت پر بھی گزار دوں۔ میں نہیں چاہتا کہ بہت طویل ہو گفتگو، اس کی طوالت آپ کو تکلیف دے، لیکن میں یہ جو موضوع یا گزارشات لے کر آ رہا ہوں، جو موضوع عرض کیا اس کا علاج بتا رہا ہوں۔ قیام صلاح، اللہ کے دیے گئے میں سے خرچ کرنا، ان دو چیزوں کا جائزہ لیجئے گا اپنی زندگی میں۔ کسی کے حصے میں کوئی دولت کا خرچ کرنا آئے گا، کسی کی حیثیت خرچ کرنے کے معنوں میں مدد معاون ہوگی، کسی کا شاید بولے گے دو لفظ
انفاق فی سبیل اللہ میں مخلوق کی بھلائی کا سبب بنے۔ پھر بات جب قلوب کی آتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا علاج بتایا ہے کہ اللہ کی یاد، اور جو پچھلی آیا کریمہ دوسرے صفحے سے میں نے تلاوت کی جس میں اللہ کریم نے طریقہ ذکر عطا فرمایا کہ اللہ کو کیسے یاد کرو، عز و انکساری سے یاد کرو، تو محترم خواتین و حضرات، اللہ کریم علماء کرام کی محنتیں قبول فرمائے، ہم تک دین آسان اور سہل پہنچانے کا سبب ہے۔ بڑی بڑی لوگوں نے محنتیں کی ہیں، ہم تو اٹھ کر بات کر دیتے ہیں نا، جن کی زندگی لگی ہو انہیں اس سے غرض نہیں کہ ہم نے کیا رائے قائم کی، اللہ سے وہ توقع رکھتے ہیں۔ اسی طرح صوفیاء نے ساری زندگی محنت اور مجاہدے کی ہیں، اور حقیقت محنت اور مجاہدے اس لیے نہیں ہوتی کہ مجھے مانو، ذات تو رہتی کوئی نہیں۔ شعبہ تصوف میں صوفیاء جب بحث فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انا ایسی خرابی ہے کہ سب سے آخر جا نکلتی ہے، لیکن جو شعبہ تصوف نصیب ہو ذات نہیں رہتی، ایک ہی ذات بچتی ہے، اللہ رب العالمین کی۔ تو جب اس شعبے میں اور اس شعبے کی تحقیق میں آؤ گے تو بندہ گنہگار جو آپ سے جس طریقے کو آپ کو عرض کرنا چاہتا ہے، جو قرآن کریم کی آیا کریمہ پڑھی، اپنے اللہ کے نام کا ذکر فرمایا کریں۔ عموماً لوگ پوچھتے ہیں کہ اسم اعظم بتا دو، عجیب بات ہے، کیا کہتے ہیں؟ اسم اعظم بتا دو۔ پیچھے موضوع کیا ہوتا ہے اسم اعظم کے کہ جیسا میں چاہوں تاکہ ویسا ہو۔ عجیب بات ہے، معقوم ہے، عجیب بات ہے، مخلوق ہے، عجیب بات ہے، فانی جہان کا باسی ہے، کیا کہتا ہے؟ ویسا ہو جیسا میں چاہوں۔ کہتے ہیں اسم اعظم بتا دو، ویسا ہو جیسے میں چاہتا۔ اسم اعظم نصیب ہو جائے بندہ ویسے چاہتا ہے جیسے مالک کی مرضی ہو، یہ بندگی ہوتی ہے، تو حیثیت نہیں رہتی۔ محترم خواتین و حضرات، سلسلہ نقشبندی و ویسیہ میں جو طریقہ ذکر رائج ہے، میں اس کا طریقہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد میں نے دوستوں سے عرض کی ہے کہ جب پروگرام اختتام پذیر ہو تو نماز کی بھی جگہ ہو، نماز ساتھی اب آپ اپنے ساتھ ساتھ ہم پڑھتے بھی آئیں، اور میں اپنا پورا وقت جب تک کہ آپ میں سے کوئی آخری بندہ مجھے یہ نہ کہے کہ اب ہماری اور کوئی بات نہیں، میں کوشش کروں گا کہ میں تب تک نہ اٹھوں۔ جہان کی باتیں ہوتی ہیں مجھ سے، مسائل کی باتیں ہوتی ہیں مجھ سے، بیماریوں کی باتیں ہوتی ہیں مجھ سے، بے شمار پہلو زندگی کے۔ ہمیشہ میری خواہش رہی ہے کہ میرا شعبہ تصوف ہے، کاش کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بات کرے، کاش مجھ سے کوئی یہ سیکھے اس قلب کو قلب ہونا اور اس قلب کو انوارات الہی سے مزین ہونا یہ کیا سلیقہ ہے، کاش کوئی پوچھے کہ یہ لطائف کیا ہیں، کاش کوئی یہ پوچھے کہ یہ مراقبات و منازل کیا ہے۔ اس لیے کہ اس میں بات میری نہیں ہے، بات اللہ اور اس کے حبیب کی ہے۔ علماء کی محنتیں اللہ قبول فرمائے، ظاہری پہلو ہم تک پہنچانے کا سبب بنے ہیں، اللہ صوفیاء کی محنتیں قبول فرمائے، یہ باطنی حصے ہم تک پہنچانے کا سبب ہے۔ اللہ ان کے درجات ہمہ وقت بلند فرمائے۔ ہم بڑے کمزور اور بڑے خطا کار اور اتنے دور ہیں نبی کریم کے زمانہ مبارک سے کہ وہ مجھے بزرگ کی بات بہت یاد آتی ہے کہ جو صدا دیا کرتا تھا روٹی بیچتے ہوئے، کہتا تھا تازی تازی ایک کی اور باسی دو کی۔ کسی نے عرض کی حضرت قیمت الٹ کر بول رہے ہیں، تازی روٹی بیچنی ہے تو قیمت 2 رکھو، باسی بیچنی ہے تو قیمت 1 رکھو۔ اس نے کہا تمہیں نہیں معلوم، وہ باسی ایک وقت قریب ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، وہ قیمتی ہے۔ اب خیر القرون کے پہلوؤں کو دیکھو، صدیوں کا فاصلہ ہے، ہم بڑے دور ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاہنے والوں کا ذکر فرمایا، اور صحابہ کے عرض کرنے پر پھر جواب میں بھی ارشاد فرمایا وہ لوگ مجھے محبت کرنے والے ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ تو یقیناً صدیوں کا فاصلہ ہے،
لیکن میرے اللہ نے جہاں جب جس وقت تک کے لیے جسے پیدا فرمایا اس کے لیے عین وہ وقت ہے، تو نبوت و رسالت کے ظاہری اور باطنی دونوں پہلو جو ہیں وہ جلوہ فروز ہے کوئی حاصل کرنے کے لیے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کوئی ہے جو جدوجہد کرے، کوئی چاہے کوئی تڑپے تو صحیح۔ رب کائنات جس کی شان ہے عطا فرمانا، اس کے حضور صرف جھولی پھیلانا نہیں، وہ جھولی کو وسعت دینے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ تو یہاں ضرورت ہے محترم خواتین و حضرات کہ صدق سے یہاں ڈھونڈا جائے کہ کیا مجھے اپنے اللہ کی رضا، کیا مجھے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس کا صدق درکار ہے کہ نہیں۔ تو زندگی کی روانی ہمیں شہادت دے رہی ہے کہ یہ لمحات گزر رہے ہیں، تو یہ اختتام نہیں ہے، اور وہ ایسا غفور الرحیم ہے، ایسا غفور الرحیم ہے۔ قیامت کے دن کے حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ایک بندے کا حساب بیان فرمایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ ایسے چادر جیسے شفق ایسے چادر ہوتی ہے نا ہاتھ کی، ایسے ایک پردہ آ جائے گا، ایک بندے کا حساب ہو رہا ہوگا، مخلوق کوئی دیکھ نہیں رہا، ایک پردہ اللہ حائل فرما دے گا، اور اس سے پوچھے گا تو نے یہ گناہ کیا ہے؟ بہر اللہ کیا ہے۔ یہ غلطی کی ہے؟ بہر اللہ کی۔ تو نے یہ غلطی بھی کی ہے؟ بہر اللہ کی ہے۔ اسے نبی کے ساتھ فرماتے ہیں جب یقین ہو جائے گا کہ اب میں بچ نہیں سکتا دوزخ سے، اللہ اسے فرمائے گا دنیا میں بھی میں نے تیرے پردے رکھے ہیں، آج اس معاشر کے میدان میں بھی تیرا پردہ رکھتا ہوں، جا تجھے بخشتا ہوں۔ تو بہانوں سے معاف فرمانے والا ہے، مقابل کو کھڑا ہو بات اور۔ تو یہ جو تعلق ہے امتی کا، یہ ساری نزاکتیں یہاں سے نصیب ہوتی۔ پوری کوشش فرمائیں اپنی زندگی میں سنت خیر الانام کی، پہننا اوڑھنا ہے، کھانا پینا ہے، داخل بھی ہونا ہے، نکلنا بھی ہے، کس قدم سے داخل ہوئے ہو، کس ہاتھ سے پہنا ہے، کس ہاتھ سے اتارا ہے۔ تو زندگی کا ایک ایک حصہ عبادت کے درجوں میں داخل ہوتا چلا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پڑھا کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ مجھے بہت بڑا سوال ہوتا ہے اولاد کی نسبت، میں کہتا ہوں کاش ہم انہیں آشنا کر سکیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، واقعات ان کو سنایا کریں سیرت پاک کی۔ یہ وہ حصے ہیں جن سے ان کی تربیت ہوگی۔ آخر میں طریقہ ذکر عرض کرتے ہوئے، کتنا وقت رہ گیا اذان کو؟ جی، تو میں اپنا گزارشات آخر میں آپ کو طریقہ ذکر عرض کر دوں۔ سلسلہ نقشبندی اویسیوں میں جو طریقہ ذکر رائج ہے، آنکھیں بند ہوں، متوجہ اللہ بیٹھا جائے، قبلہ رخ بیٹھیں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیں، اور پوری توجہ اپنے قلب پر کرتے ہوئے خیال سے اور سانس کی ترتیب سے، سانس اندر آئے خیال کریں لفظ اللہ سانس کے ساتھ آئے اور دل کے اندر اور گہرائیوں میں اترتا جائے، سانس خارج فرمائیں تو خیال کریں لفظ ہو کوارڈینیٹڈ ود ایکزیل باہر آئے اور دل پر ضرب کرے۔ اللہ ہو کا ذکر ہے جو سانس سے کرنا ہے، خیال میں، کلام سے نہیں۔ یہ طریقہ یہ اپنے 24 گھنٹے کے وقت میں کوئی 2 منٹ اپنے رکھ لیں، لیکن مخصوص رکھیے گا، کہاں منسلک ہیں، کہاں واسطہ ہے، مترس کی حیثیت سے دیکھنا ہے، ٹٹولنے کی حیثیت سے دیکھنا ہے، حصول کے خواہش مند، مجھے نہیں معلوم، میرے اندر کیا ہے آپ کو نہیں معلوم، لیکن ہمارے اللہ ہر ایک کے حال سے واقف۔ جتنی باتیں میں کیا آیا ہوں ان میں اگر کوئی پہلو درد کا محسوس ہو، اس طریقے سے اللہ کریں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ درد کہتے کسے ہے۔ تو کوئی وقت مقرر ہو جس میں 2 منٹ 3 منٹ آپ یہ ضرور ذکر کریں، دعا کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ وقت میں ہی آپ کو سمجھ آئے گی۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ۔